अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हमजा चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर है। और नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको हमेशा मैं बताता रहता हूँ और गुजारिश करता रहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ। नाज़रीन किराम, आज दो मौजू अहम हैं हमारे। एक पहला मौजू है सुप्रीम कोर्ट जो एक्ट बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा चाहता है। आज उसकी हेयरिंग हो रही है और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज़ ईसा साहब जो है वो इसकी हेयरिंग कर रहे हैं और देखते हैं इसका क्या बनता है। इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। दूसरा जो मैंने आपको मौजू चुना है आज वो है राजा रियाज की मुस्लिम लीग में शमूलियत, किस तरह इसका क्या होगा, ये मुस्लिम लीग नून के लिए किस हद तक खुश आइंदा है, ये इसके बारे में बहस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और एंड पे कैदी नंबर 804 की बात तो होगी, वो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। नाज़रीन किराम, पहले मौजू की तरफ आते हैं। पहला मौजू हमारा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट का। इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उस वक़्त सामने आया जब साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अताब बंदयाल साहब ने आज को नोटिस लिया था। और वो आज खुद नोटिस क्या था उसकी भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि वो आज खुद नोटिस क्या था, क्यों लेना पड़ा था, उसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये वीडियो जो है वो एंड तक देखेंगे ताकि आपको ये सारी बात समझ आ जाए कि असल में ये सुप्रीम कोर्ट जो प्रोसीजर बिल है क्या, इसके बारे में किस तरह ये हुआ कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हुआ कैसे, क्यों ये बात सामने आई। और ये बिल जो है ये यकीन जाने ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त ये बिल है, ये बहुत बड़ा ये केस है काजी फायज़ ईसा साहब के लिए। अगर वो इसको ख़त्म करते हैं तो भी इसका रिज़ल्ट जो है वो उनके लिए उनके इख्तियारात के लिए सही नहीं होगा। अगर वो इसको ऑन करते हैं यानी जारी रखते हैं तो भी ये ठीक नहीं होगा। बहरहाल उनके लिए दोनों चीज़ें ठीक नहीं होंगी। देखते हैं फ़ैसला क्या होगा। इंशाल्लाह फ़ैसला वही होगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा और वो करेंगे भी। मैं आपको बता दूं, जब पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली तोड़ दी गई और जब निगरान हुकूमतें बना दी गईं और निगरान हुकूमतों ने इलेक्शन को डिले किया, तो उस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी थी वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में केस दायर कर दिए थे इलेक्शन जल्द होने के लिए। केस लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में चल पड़े। इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं मुज़ाहिर अली नकवी, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की अताब बंदयाल को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, कि आज खुद नोटिस लिया जाए। और आज खुद नोटिस की सूरत में, क्योंकि हालात ख़राब हो रहे थे, KPK और पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, एहतजाज जारी हो रहे थे, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाहिर अली नकवी ने ये तजवीज़ पेश की थी कि आज खुद नोटिस ले लिया जाए ताकि इसको जल्द अज जल्द इसको निबेड़ा जा सके। तो इस बात को मानते हुए अताब बंदयाल साहब ने आज को नोटिस लिया और केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल पड़ा। तो और उन्होंने एक बड़ा बेंच बना दिया और इस बेंच को बनाते ही सुप्रीम कोर्ट में मामला उठ खड़ा हुआ। जज दो हिस्सों में तकसीम हो गए। एक ग्रुप बन गया फायज़ ईसा का और दूसरा ग्रुप बना गया अताब बंदयाल का। लेकिन अताब बंदयाल ने इस केस को जारी रखा और इसी दौरान जब ये केस चल पड़ा तो कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक एक्ट पास कर लिया, एक कानून पास कर लिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल कहा गया। और इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहा गया। इसमें ज़्यादा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार नहीं रखता। तो जो फायज़ ईसा साहब की जो साइड पे जज थे, उनका ख्याल था कि ये सुप्रीम कोर्ट
کسی طور پہ بھی اذکر نوٹس جو ہے جسٹس نہیں لینا چاہیے، نہیں لے سکتا، اور یہ ایک مارشاء لاء کے طور پر یہ قانون جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے اپنا کیس جاری رکھا۔ اس میں یہ قانون آ گیا، جب قانون آ گیا تو صدر پاکستان نے اس قانون پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا، واپس کیا، تو شہباز حکومت نے ایک ہی دن کے اندر پارلیمنٹ کا جو متفقہ اجلاس بلوایا، اور اس متفقہ اجلاس میں اس قانون کو پھر سے پاس کر لیا، اور ابھی یہ پاس ہو ہی رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر اس پہ اذکر نوٹس لے کر اس کو معطل کر دیا کہ تا حکم ثانی، یعنی جب تک دوسرا حکم نہیں آتا اس وقت تک یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ تو سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، ایکٹ تھا، یہ اسی وقت ختم ہو گیا، اور یہ کیس چلنا شروع ہو گیا عدالت میں، جس کا تاحال فیصلہ میرے خیال نہیں ہوا، اور یہ ابھی قاضی فائز صاحب جو ہے اس کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے ججز صاحبان جو ہیں اس ایکٹ کو آن کرتے ہیں، یعنی جاری رکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ عطاب بندیال صاحب کے جو کیسز ہیں، جو اذکر نوٹس ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کی جگہ تمام جو اس وقت جو رولز انہوں نے فیصلے دیے ہیں، جو بھی فیصلے دیے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ اس میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا جو نیب ترمیم ایکٹ کا قانون کا، یہ ترمیم بل کا یہ بھی ایک قانون تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، لہذا نیب کا پرانا کیس چل پڑے گا۔ یہ جو بھی چوری چکاری ہوئی ہے پاکستان کے اندر، جو بھی نیب زدہ لوگ تھے، وہ پھر سے بغلے بجانا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ یا چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ فیصلہ اس کے حق میں آ گیا، تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر حق میں آتا ہے، اس بل کے حق میں آتا ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہو جائیں گے، وہ از خود نوٹس جو وہ نہیں لے سکتا۔ یہ ایک امتحان ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم دوسرے موضوع پہ آتے ہیں۔ امید ہے کہ پہلے موضوع کی آپ نے سمجھ لی ہوگی بات۔ دوسرے موضوع پہ آتے ہیں۔ دوسرا موضوع بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، راج ریاض کی نون لیگ میں شمولیت۔ یہ جو بڑے سیاست کے گرو جو ہیں، وہ راجہ ریاض صاحب کی جو نون لیگ میں شمولیت ہے اس کو نیک شگون گن رہے ہیں، اور گنا جا رہا ہے کہ اس سے نون لیگ کو کافی زیادہ تقویت ملے گی۔ نون لیگ جو ہے وہ خاص طور پر فیصل آباد کے حوالے سے، فیصل آباد کے ڈویژن میں نون لیگ کو اور زیادہ تقویت ملے گی، طاقتور ہوگی، اور کیونکہ راجہ ریاض کی اپنے حلقے کے اندر خود بھی ایک بہت بڑی ویت ہے ووٹوں کے لحاظ سے، اور ساتھ نون لیگ بھی اگر مل جائے گی تو ان کو جیت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ میں نے آپ کو بتائی ہے ایک تجزیہ، جو سیاسی تجزیہ نگار اس پہ کر رہے ہیں، اور وہ اس کو نیک شگون گن رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اچھی ایک نون لیگ کے اندر ایک اچھا جو سیاسی لیڈر جو ہے وہ شامل ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے آپ کو بتا دوں کہ راجہ ریاض صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا 2018 میں، اور جیت گئے تھے۔ رانا افضل کو انہوں نے ہرایا تھا، اور تقریباً کچھ دیر کے بعد ہی یہ پارٹی سے انحراف ہونے شروع ہو گئے تھے، اور پارٹی کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی تھی، اور یہ نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب راجہ ریاض کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ گیا۔ اپوزیشن بعد میں بلکہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گیا راجہ ریاض صاحب۔ ان کی سربراہی میں رجیم چینج ہوئی۔ رجیم چینج کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا، اور وہ قومی اسمبلی سے فارغ ہو گئے، بلکہ وزیر اعظم شپ سے بھی فارغ ہو گئے۔ تو یوں یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب کہ انہوں نے عمران خان جیسے بہت مضبوط وزیر اعظم کو، پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے جو رہنما ہیں، دنیا کے رہنما ہیں، ان کو وزارت عظمیٰ سے نکال دیا۔ اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے راجہ ریاض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جو رجیم چینج کے نتیجے میں عمران خان کو اتار سکتے ہیں، تو اپنے حلقے میں ایک نئی سیاست کا آغاز کریں گے، اور نون لیگ کے اندر تقویت بخشیں گے۔ نون لیگ کا جو گرتا ہوا معیار ہے اس کو بڑھائیں گے، اور اس کو بڑھانے کے نتیجے میں نون لیگ کی سیٹ جیت کر یہ قومی اسمبلی میں دوبارہ سے کوئی بہت بڑا عہدہ لیں گے۔ یہ ہے عام تجزیہ نگاروں کی بات۔ اور پھر راجہ ریاض نے کل اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ نون لیگ کے اندر نون لیگ کے سربراہ اور پنجاب کے جو سربراہ ہیں نون لیگ کے، شہباز شریف اور نواز شریف، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا
کہ میں جو ہے نون لیگ میں آ کر قوم کی خدمت کر سکوں۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، 2011-12 کے اندر اگر آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو یہ نواز شریف کو سب سے بڑا مجرم قرار دیتے تھے، سب سے بڑا کرپٹ قرار دیتے تھے، سب سے بڑا بلکہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں نے نواز شریف کو، شہباز شریف کو یہ لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام راجہ ریاض نہیں ہے۔ اب امید ہے کہ یہ لاہور کی سڑکوں پہ، فیصل آباد کی سڑکوں پہ اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹیں گے بھی، اور لوگوں سے اپنی ہمدردیاں بھی حاصل کریں گے اور بہت بڑا ووٹ جو ہے اپنا حلقے سے لے سکیں گے۔ تاہم اگر حلقے میں جائیں گے، حلقے سے پوچھیں گے تو حلقے میں تھوڑا سا رزلٹ جو ہے وہ اپوزٹ ہے۔ حلقے میں وہ لوگ جو پہلے ان کو ووٹ دے چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ناراض ہیں ان سے اور وہ تو ان کو ووٹ دیں گے نہیں۔ باقی رہ گئے نون لیگ کی وہاں اتنی اب سخت نہیں ہے کہ وہ اس حلقے میں، اپنے حلقے میں جو ہے نا وہ ان کو ووٹ دے کر جتا سکیں۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ فیصل آباد ڈویژن میں ان کے نون لیگ میں شامل ہونے کی وجہ سے نون لیگ 2 گروپوں میں شامل ہو چکی ہے، 2 گروپوں میں بڑھ چکی ہے، اور ایک گروپ تو کھل کر اس کی مخالفت کرنا شروع ہو گیا کہ نون لیگ میں راجہ ریاض کی جو آمد ہے یہ نون لیگ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور اس سے نون لیگ کو بہت زیادہ مار پیٹے گی فیصل آباد کے اندر۔ یہ نون لیگ کے ایک گروپ کی رائے ہے اور وہ بہت بڑا گروپ ہے اور انہوں نے راجہ ریاض کی مخالفت کر دی ہے۔ یہ تو تھا جناب راجہ ریاض کے حوالے سے ایک تجزیہ اور خبر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب قیدی نمبر 804 کی میں تھوڑی سی آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سب کا جگری سب کا یار قیدی نمبر 804 یہ بھی ایک نعرہ بن چکا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم کہہ رہا تھا عمران خان کی ایک تصویر جاری ہوئی ہے اور جس نے جو بائیڈن اور امریکہ کے صدر جو ہیں اور مودی جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی پشے پشت ڈال دیا ہے۔ اس وقت وہ تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ آگے ہے، وہ عمران خان کی تصویر ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا تھا قیدی نمبر 8 کے بارے میں کہ اس وقت جو نہ صرف عمران خان پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر عمران خان جو ہے وہ پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر، پورے مسلم ورلڈ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں بھی ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا ایک رہنما کے طور پر عروج پہ آ رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر امجد چیمہ کو اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔